अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। जिस तरह पहले हमने कल प्रोग्राम स्टार्ट किया आगा सिराज दुरानी की खबर से, सिंध के स्पीकर हैं कौमी और सिंध स्पीकर हैं, और फिर दूसरा एक जो उनकी डेजिग्नेशन है इसकी वजह से बहुत प्रोमिनेंस है, ही इज़ हेड ऑफ द हाउस। फिर अगर देखें कि उनके ऊपर 3 डिफरेंट रेफरेंसेस दायर थे और नैब ने उनकी इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया इस्लामाबाद से। एक क्वेश्चन मार्क रेज हुआ कि उनको इस्लामाबाद से क्यों गिरफ्तार किया गया। दूसरा फिर क्वेश्चन मार्क दोबारा रेज हुआ जो कि कल रात को ही उनके घर पे कराची में दोबारा से एक छापा मारा गया नैब की जानिब से, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उठाया गया वहां से। और अब दोपहर को आज हमने देखा कि रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सीएम सिंध मौजूद थे, मुर्तज़ा वहाब मौजूद थे। सीएम सिंध ने ये कहा कि ये बिल्कुल एक अनएथिकल तरीकाकार था, ये आउट ऑफ द वे तरीकाकार था नैब का, और ये आउट ऑफ द लॉ था। और इसको उन्होंने क्वेश्चन किया ये कह के कि बिल्कुल एथिकली स्टैंडर्ड्स जो थे इसके मेंटेन नहीं किए गए, और काफ़ी सारी उन्होंने उसमें बातें की जिसमें बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो मालूम होगा कि क्या वो वाकई बातें सच हैं या ड्रामेटाइज किया गया उन बातों को। इसके अलावा अगर हम देखें पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स को अगर फोकस करते हुए देखें, ये रिलेशनशिप खराब बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यूएन भी गए इस हवाले से, और अब आज हमने ये देखा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ। वजीर आज़म इमरान खान ने गो अहेड दे दिया है सिंपली पाकिस्तान आर्मी को कि अगर कोई हमला करता है तो पूरी तरह से रिटेलिएट करे। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी वर्डिक्ट आ गया है सामने कि ऑफिशियली फौज को भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया गया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल हो गए हैं इस हवाले से, और सारे के सारे और 3 डज़न ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैं एक्चुअली वोकल अबाउट दिस इशू, और सारे के सारे मोदी सरकार की फेवर में हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इस क्वेश्चन मार्क को रिसेंटली एक पीआर कंपनी जो एक वेब पोर्टल है उसने उसको क्लियर किया है, और उन्होंने सिंपली इसका स्ट्रिंग ऑपरेशन किया। गल्फ न्यूज़ की अगर मैं आपको खबर कोट करूं तो गल्फ न्यूज़ कहता है कि इंडिया स्टिंग ऑपरेशन, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, टीवी एक्टर्स caught agreeing to promote political parties for money in India. India film TV artists caught agreeing to spread propaganda of political parties for cash. Actors were caught on camera accepting the cash for tweet offer during a sting operation conducted by media portal कोबरा पोस्ट। ये उन्होंने जो है कोट किया है कोबरा पोस्ट से, और ये गल्फ न्यूज़ की खबर है, बिल्कुल रीसेंट खबर है, और दे हैव कॉट देम रेड हैंडेड। दूसरी तरफ हमने 2 दिन पहले ये देखा कि जो ट्रेड के हवाले से है इंडिया काफ़ी थ्रेटन कर रहा है। इंडिया ने कहा कि वो हमारे टमाटर रोक देगा, और रोक दिए उन्होंने हमारे टमाटर। दूसरी जानिब उन्होंने जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट थी उस पर 200% रेगुलेटरी ड्यूटी इम्पोज कर दी। पाकिस्तान ने फाइनली इसका जवाब देते हुए जो 9 प्रोडक्ट्स थी उनको नेगेटिव लिस्ट में शामिल कर दिया, और उसके ऊपर भी पाकिस्तान की जानिब से भी 200% रेगुलेटरीज ड्यूटी इम्पोज कर दी गई हैं। दूसरी तरफ एमएफएन के स्टेटस को अगर हम देखें तो इंडिया ने एमएफएन का स्टेटस पाकिस्तान से वापस ले लिया गया है। ये स्टेटस 90 में इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान का वर्डिक्ट ये है कि हमें स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ एक डमी स्टेटस था, जबकि इससे हमें नॉन टैरिफ बैरियर्स ही फेस करने पड़ रहे थे और इसका कोई फायदा नहीं था। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर जो थे हमारे साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी के इस वक्त मौजूद है हमारे साथ मौजूद है सरबुलंद खान तहरीक इंसाफ से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अफनानुल्लाह मुस्लिम लीग नून से भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको फॉर्मली थैंक यू करती हूँ सर प्रोग्राम। डॉक्टर करीम ख्वाजा आपसे स्टार्ट करूँगी। पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है इस वक्त आगा सिराज दुरानी को लेकर, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। जब ईस्ट पाकिस्तान था, जब अभी बांग्लादेश बना, ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान, या जो हमारे अकाई थी, 4 अकाइयाँ हैं इस वक्त, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कस्टोडियन ऑफ द हाउस को इन्होंने अरेस्ट किया है। अरेस्ट इज़ नो इशू, इशू इज़ कि जिस तरह किया गया है इस्लामाबाद में, जिस तरह इनको सर ये जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं, और यही स्टेटमेंट सारी पॉलिटिकल पार्टी जो सारी लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की, वो ये कह रही है कि पहली मर्तबा कभी हिस्ट्री में स्पीकर को अरेस्ट किया गया है। लेकिन इस सेंटेंस की मुझे अब तक समझ नहीं आई, तो क्या सर अगर किसी के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं या अंडर प्रोसीडिंग्स है तो क्या फिर उसको मतलब इज ही अबव द लॉ बीइंग अ स्पीकर? सुने, असल मसला ये है कि रूल ऑफ लॉ के तहत वारंट्स होते हैं। आगा साहब को आप कराची से भी अरेस्ट कर सकते थे, एयरपोर्ट से भी अरेस्ट कर सकते थे, उनके घर से भी अरेस्ट कर सकते थे, असेंबली के बाहर से भी अरेस्ट कर सकते थे, पर वो सिस्टम इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बड़ी बेरहमी से और एक इंसल्टिंग वे में
کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے جو کہ ایک اسمبلی ہے, اکائی کی ایک اسمبلی ہے, تو ایک سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے تحت ہوتا ہے. آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو سیکرٹری ہوتا ہے اسمبلی کا, جو 21 گریڈ یا 22 کا ہوتا ہے, اس کو بھی انفارم کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کو اپیئر ہونا ہے نیب کو, اس کو بھی نہیں کہا گیا. ان کو آغا صاحب کو بھی انفارم نہیں کیا گیا. اب آج نیب نے کہا کہ ہم نے گھر پر لگایا. گھر پر تو پولیس کھڑی ہوتی ہے جو بھی اسمبلی کا اسپیکر ہو, تو وہاں بھی آل آف سڈن اریسٹ کیا گیا ہے. بھائی اس میں نیب میں ڈفرینٹ لیئرز ہیں. پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اس پر چارجز لگتے ہیں, اس کے بعد بلایا جاتا ہے, اس کے بعد اریسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ تو اسٹیجز سے وہ گزرے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم چاہیں گے کہ جس کو بھی ہو وہ ایک سسٹم کے تحت ہو. اس طرح تو چارجز عمران خان پر بھی ہیں, اس کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے. کیا نیب آرڈیننس کے اگینسٹ ہے؟ اگر کوئی کیس چل رہا ہے اس میں اگر کوئی ایکیوزڈ ہے, کیا اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ اریسٹ کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. ایک نیب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, پھر بلایا جاتا ہے, پھر چارجز فریم کیے جاتے ہیں, اس کے بعد اریسٹیشن ہوتی ہے. ان پر تو کوئی چیز ابھی تک فی الحال نہیں چارجز آئی ہیں, نہیں کوئی بلایا گیا, اس سے پہلے اریسٹ کیا گیا ہے. یہ سسٹم تو پھر عمران خان کو بھی اریسٹ کریں, اس کے بعد تو اسد کیسر کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں جو اسپیکر ہے, یا ڈیفنس منسٹر جو ہے اس پر بھی کھٹک صاحب بھی کر سکتے ہیں. مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں سلیکٹیو سسٹم ہو رہا ہے, اور رول آف لا کو انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے سلیکٹیولی لوگوں کو کیا جا رہا ہے. جس طرح نواز شریف کو انہوں نے اریسٹ کر دیا, یا شہباز شریف کو جو ایک دوسرے کیس میں تھے تیسرے کیس میں اریسٹ کر دیا گیا. تو یہ سسٹم میرے خیال سے, اور ان کے جو ہے سب پاک دامن ہیں. جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ہماری پارٹی کے جو ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں, یا نون کے وہاں جن پر کیسز ہیں ان کو وہ پاک دامن ہو گئے وہاں, مطلب جو تحریک انصاف میں. سر ریسنٹلی فیبرری میں حلیم خان کے اوپر بھی یہی ریفرنسز ہیں, اور حلیم خان کو جس طرح پکڑا گیا تو وہ سسٹم ہم سے تو نہیں ہوا. ان کو تو بڑے بلایا گیا, یہ ہوا وہ ہوا, اور ایک انہوں نے آئی واش کیا ہے دوسری پارٹیز کو کور کرنے کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا جو ایک رول آف لا کے تحت چیزیں ہونی چاہیے. اس کے بعد اس کے گھر میں کیا کچھ ہوا, ان کی فیملی سے جس طرح انسلٹنگ بیہیویئر کیا گیا, ان کی عورتوں سے جو کچھ ہوا, تو بھائی آپ جو ہے ایک سسٹم ہوتا ہے, اس طرح تو آپ کسی کو انسلٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سسٹم جو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے, آگے چل کے کیا ہوگا, اس کے بیک فائرز کیا ہوں گے, ان سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہے آگے چل کر. سر بلند خان, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو سارا ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا ہے, پریس کانفرنس بھی آج آپ نے دیکھی, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الوینا آج شو میں بلانے کا, اور بڑی خوشی ہوئی آپ کو شو میں دیکھ کر آج. اور میرے بھائی نے جو بات کی ہے, دیکھیں جی نیب تو آزاد ہے, ہمارا تو کوئی, آپ اگر اشارہ ہماری طرف ہے حکومت کی طرف ہے تو وہ تو بالکل ہی بلا وجہ ہے. نیب انڈیپینڈنٹ نہ ہوتا تو ہمارے سینئر وزیر علیم خان صاحب کے دوستوں میں سے وہ گرفتار نہ ہوتے. تو نیب جو بھی کارروائی کرے انڈیپینڈنٹ ہے, اپنی طریقے سے کر رہی ہے. ان کے کام کے انداز کے اوپر کسی کو بھی اعتراض ہو سکتا ہے, اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ احتساب کا جو عمل ہے یہ اوپر سے ہونا چاہیے. یہ ہمارا نعرہ تھا, اور یہ ابھی احتساب کا نعرہ جو ہمارا تھا اس پہ جو پروسیس ہے وہ ڈیو پروسیس چل رہا ہے. ہمیشہ غریب آدمی 2-5 ہزار روپے کی چوری پر وہ تو جیل میں 2-2 سال 5-5 سال سے جیل کی چکی پیس رہا ہے, لیکن احتساب اوپر سے شروع ہے. اس پر عوام میں بڑی اچھی یعنی کہ ایک خوشی کی لہر ہے کہ جو ہمارا پیسہ لوٹا ہوا وہ اس کا آج پوچھا جا رہا ہے. سارے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی صاحب ہو یا کوئی بھی ہو ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. ہر جو بھی یہاں حکومتی عہدے پر ہو, چاہے تحریک انصاف سے ہو, چاہے پیپلز پارٹی سے ہو, چاہے نون لیگ سے ہو, چاہے کسی اور پارٹی سے ہو, وہ اکاؤنٹیبل ہے, جواب دہ ہے عوام کو. اس کو منتخب کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قانون سے بالا تر ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کے انداز کے اوپر. ہم نے چیئرمین نیب کو اپوائنٹ نہیں کیا, یہ ان دونوں پارٹی کی آپس کی کنسنسس سے ہوا. آپ کو پتا ہے کہ نیب چیئرمین پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی باہمی مشاورت سے اپوائنٹ کیا گیا. مراد علی شاہ نے آج یہ بھی کہا کہ وہ چیئرمین نیب کو مدعو کرنا چاہیں گے, اور وہ جو ان کے سارے سبارڈینیٹس کی جو جس طریقے سے کارروائی ہے اس کے اوپر وہ بیسیکلی ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ بالکل اگینسٹ دی لا یہ طریقہ کار ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا؟ مراد علی شاہ کی اپنی ایک رائے ہے, اور وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے میرے سارے دوست کر سکتے ہیں, لیکن قانون ہوتا ہے, اور اس پر امپلیمنٹ کرنا اور اس پر دیکھو سامنا کرنا. پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے سامنا کیا, تو سامنا کریں.
آپ خدارہ کام کے اندر خلل نہ ڈالیں اور اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ نہ کریں کہ اس انویسٹیگیشن کی پروسیس کے اندر دخل اندازی ہو، اس کو پروسیس کو سبوتاج کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ جو کیسز ہیں جو نیب نے گرفتار کیا، کل میں نے سنا کہ یہ تو 2000 میرے خیال میں 16 میں انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی نواز دور میں، اور اب جا کے اس پہ گرفتاریاں ہوئی ہے. تو قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، سارے لوگ قانون کے انڈر آتے ہیں اور آئین و قانون کے مطابق سب کو جواب دینا ہے، اور یہ ملک اب انشاءاللہ ترقی کی طرف چل پڑا ہے اور اس کو انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا. نیب کے طریقہ کار پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اگینسٹ دی لا وہ جا کے کارروائی وہ کر ہی نہیں سکتے نا، وہ تو انڈر تو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، اور کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کورٹس ہیں، کورٹ میں رجوع کریں. گرفتاری سے ڈرنے کی ضرورت کسی کو بھی نہیں ہے. کوئی اگر گلٹی نہیں ہے تو اس پہ اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کے دوستوں کو میری ایک آپ سمجھ لیں سجیشن ہے کہ آپ خدارہ آپ پروسیس کو آگے بڑھنے دیں. اگر آپ گلٹی نہیں ہے تو آپ اکیوز نہیں ہوں گے، تو آپ گلٹی نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ سامنا کریں. ڈاکٹر عفنان، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ 3 ڈفرینٹ ریفرنسز ان کے اوپر دائر ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سیناریو کو؟ دیکھیں، آغا سراج درانی صاحب نے کرپشن کی ہے یا آغا سراج درانی صاحب نے کرپشن نہیں کی، یہ جو ہے یہ اس کو 2 منٹ کے لیے آپ سائڈ پر رکھ دیں. بات یہ ہے کہ نیب کی ایک ہسٹری ہے جس کو ہمیں سامنے رکھ کے جو بھی ہم دلیل دے رہے ہیں اس کو سامنے ہمیں رکھنا چاہیے. نیب جو ہے وہ بیسیکلی بنائی اس لیے گئی تھی کہ آمریت کے دور میں کہ سیاستدانوں کو پیپل پارٹی سے اور پی ایم ایل این سے توڑ کے ایک نئی پارٹی بنائی جائے اور اس پارٹی کے اندر اس پارٹی کی پھر حکومت لائی جائے. یہ کون سے دور میں بنائی؟ یہ 2000 یہ بنی تو 2000 میں تھی، لیکن اس کا جو استعمال ہوا تھا وہ 2001 اور 2002 میں ہوا تھا، 2003 میں ہوا تھا. لیکن پھر 2003 سے آن ورڈز دیکھیں 2018 تک یا 2017 تک جو باقی گورنمنٹس تھی انہوں نے اس آرڈیننس میں چینجز کیوں نہیں کیے؟ اگر ان کو یہ مسئلہ تھا اس آرڈیننس سے، اب یہ سارے مسئلے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ساری غلطیاں جو ہے مسلم لیگ نون سے یا پیپل پارٹی کے دور میں ہوئی ہیں. اس کو تو کوئی ڈینائی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو یہ میں اس بات کو 2 منٹ کے لیے آپ سائڈ پہ بھی رکھ دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑا کرنا چاہیے تھا اس کو امینڈ. خاص طور سے ڈریکونین لا ہے، 3 مہینے تک آپ کسی کو ڈیٹین کر سکتے ہیں. آپ کسی کو بھی اٹھا کے بند کر دیں اور کہیں تم پروف کرو کہ تم جو انوسینٹ ہو، ایسٹ بیونڈ مینس کا کیس بنائیں، اٹھا کے بند کر دیں اور کہیں تم اپروف کرو کہ تم جو انوسینٹ ہو. یہ دنیا کے کسی قانون میں اس طرح نہیں ہوتا. ایوری ون از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. تو اب کیونکہ یہ ایک اس طرح کا معاملہ بن گیا ہے، لیکن اس کو سمجھنا اس لیے چاہیے کہ یہ جو ہے ہم ایز اے نیشن جو ہے وہ کچھ سیکھتے نہیں ہیں اپنی تاریخ سے. ہم وہی غلطیاں دہرا کے وہیں پہ گھوم پھر کے اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں. یہ پہلے بنائی گئی تھی کافلی کو کہتے ہیں بنانے کے لیے، اب یہ اس کو استعمال کیا گیا الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے، اور آگے یہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ عمران خان صاحب اور لیما خان صاحبہ اور ان کی جو دوسری بہن ہے، یہ سارے کے سارے یہ بھی ان کے اوپر بھی ریفرنسز وغیرہ بن گئے ہوں گے. ان کو تھرو ریفرنسز بلیک میل کیا جائے گا اور اپنے جو لوگ پہلے والے کام کر رہے تھے وہ آگے والا کام کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ سے ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ڈاکٹر عفنان اللہ، آپ نیب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. نیب ویسے تو آٹونومس ادارہ ہے، لیکن آپ کافی سارے سوال اٹھا رہے ہیں نیب کے آٹونومس ہونے کے ناطے. اگر ہم دیکھیں جنرلی وہ خود کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک آٹونومس ادارہ ہے اور یہی پاکستان کہتا ہے، لیکن آپ کافی سارے اس پہ کوسچنز ریز کر رہے ہیں. آٹونومس اگر ہے تو پھر آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ خالی سیاستدانوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ اگر واقعی آٹونومس ہے تو کیا اس ملک میں صرف سیاستدان کرپشن کر؟ مثال کے طور پہ آپ کی بات مان لی ہم نے. سر، سیاستدانوں کا پبلک یا میڈیا ٹرائل ہو جاتا ہے؟ نہیں، پبلک میڈیا ٹرائل کو آپ 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ کر دیں. دیکھیں، آپ اس ملک کا بجٹ اٹھا لیں اور آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں، صحیح ہے نا؟ اور پروپورشنٹلی آپ جتنے سیاستدانوں کو پکڑیں اتنی جتنے باقی پروپورشن جیسے اس کو مل رہا ہے اتنے ہی آپ بندوں کو ان کو بھی پکڑ لیں. ظاہر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ باقی جگہوں پہ فرشتے ہیں. پولیٹیشینز تو پبلک فگر ہیں تو وہ obviously اپیرنٹ ہوتا ہے، میڈیا کی خبروں میں وہ اپیرنٹ ہوتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آٹونومس آپ نے جو آرگیومنٹ پیش کیا ہے کہ آٹونومس ہے، آٹونومس نہیں ہے. اگر آٹونومس ہوتا تو میری جو بات ہے وہ درست ہوتی. آٹونومس اگر ہوتا تو یہ جو تعصب ہے اس کے اندر کہ فلانی پارٹی کے پیچھے اب جانا ہے، فلانی پارٹی کے پیچھے اب جانا ہے، فلانے کو آپ یہ بولو، یہ نہ ہوتا. اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے صرف اور صرف پولیٹیشینز کے خلاف کارروائی کرتا ہے، ان جنرل کرتا ہی نہیں ہے؟ نہیں، بہت کم کرتا ہے بزنس مین وغیرہ، لیکن آپ باقی طبقوں کو اٹھا لیں، کسی کے خلاف آج تک کوئی ایک کارروائی بھی نہیں ہوئی. لیکن میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، خالی آٹونومس نہیں ہے نیب پولیٹیکل ٹول ہے.
جس کو استعمال کیا جاتا ہے اس ملک میں پارٹیوں کو بنانے کے لیے, پارٹیوں کو توڑنے کے لیے, سیاستدانوں کو خریدنے کے لیے, سیاستدانوں کو بیچنے کے لیے. یہ بنیادی اس کا تو آبجیکٹو یعنی یہ پولیٹیکل ٹول آج سے پہلے باقی سب بھی یوز کرتے آئے ہوں گے. نہیں, میں اس کی تاریخ بتائی میں نے آپ کو. ہم نے پی ایم ایل این نے اس کو, ہمارے دور میں کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا نا. جو دیکھیں یہ ضرور ہوا ہم سے غلطی کہ ہمیں نیب لا کو چینج کر دینا چاہیے تھا. یہی تو آرڈیننس میں چینجز لے آنے چاہیے تھے. وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ لیکن کچھ ظاہر ہے جب آپ کے پیچھے ڈان لیک لگا ہوا ہو, کبھی پاناما آ جائے, کبھی کچھ آ جائے آپ کے. سر ڈان لیکس میں کیا آپ لوگ کا ہاتھ نہیں تھا؟ نہیں, ہمارا تو کوئی ڈان لیگ میں اب ڈان سر انڈیا جو ہے ایک پکچر نواز شریف کی دکھا رہا ہے اور سرل بالکل جو سرل المائیڈا ہے وہ ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں اگر ڈان لیگ پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ظاہر ہے تھوڑا سینسیٹیو ہے, لیکن میں اگر اس کی تاریخ نکالوں نا تو یہ ملک ٹوٹا بھی ہے, اور جنہوں نے توڑا تھا ان کو پاکستان کے ڈبوں میں بند کر کے دفنایا گیا. آج بھی نواز شریف کا بہت برا بیان یوز ہوا ہے آئی سی جے میں, کوئی بہت بری طریقے سے, اور جو باقی لوگوں نے بیان, مشرف نے بیان دیے تھے وہ یوز نہیں ہوا, جو جنرل اسد نے دیا تھا وہ نہیں یوز ہوا, جو باقی سارے کے سارے جنہوں نے کشمیر کاز کو ختم کر دیا ان کو ہم نے نہیں کچھ کہا, جنہوں نے اس ملک کے لوگوں کو بیچا اور اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہم نے اس ملک کے لوگ بیچے ان کو تو ہم نے کچھ نہیں کہا. جس نے اس ملک کو نیوکلیر پاور بنایا, جس نے اکنامک پاور بنایا, جس نے ہر دفعہ آگے خدمت کری, اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ بیان کیوں دیا. بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک سے کسی بھی ملک کے اوپر اگر ہمارے شہری حملہ کریں گے, چاہے وہ اسٹیٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں, تو اس کا امپلیکیشن ہوگا ایک نہ ایک. اگر یہ بات کہنا, یہی بات کوئی اور کہے تو ٹھیک ہے, نواز شریف کہے تو غلط ہے. یہ تو نہیں کیا کہتے ہیں آپ اس طرح کر سکتے نا. آپ یا تو کہیں گے یہ جو ہے ہم نے کیا تھا اور ٹھیک کیا تھا, یا تو آپ اس بات کو اون کریں, یا آپ یہ کہیں گے غلط ہوا. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا کے اندر کہیں بھی دہشت گردی ہو کسی بھی جگہ کے اوپر, چاہے وہ پلوامہ ہو یا کہیں پہ بھی ہو, کیونکہ اگر ہم وہاں پہ اس طرح دہشت گردی کریں گے تو اس کے جواب میں وہ ہمارے ملک میں کریں گے, اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. تو ہمیں ضرور کشمیر کاز کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں ضرور کشمیری جو ہے ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, ان کو مورل ڈپلومیٹک جہاں جہاں ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ہم ان چیزوں میں جو پھنس گئے ہیں نا, یہ جو ہم اپنی اس کی ٹانگ کھینچی اس کی ٹانگ کھینچی, اپنے ذاتی مقاصد کو جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی بنا کے پیش کیا. نیب سے تمام تر اپوزیشن کو اس وقت اختلاف ہے, تو نیب آرڈیننس کو چینج کرنے کے لیے کیا کریں گے آپ لوگ؟ لیکن وہ تو جب سمپل میجورٹی ہوگی, پارلیمنٹ کوئی اور آئے گی, کوئی معاملہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے, کہ معاملہ ڈفرینٹ ہو جائیں گے. اگر آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ نہ اقتدار ایسی چیز ہے جو کبھی کسی کے پاس رہا ہے, نہ وہ کبھی کسی کے پاس رہ سکتا ہے. تو جب بھی حالات بہتر ہوں گے, سازگار ہوں گے, تو جو ہے وہ نیب لا کو ریوزٹ, میرا خیال ہے بہت اس کے اوپر بہت پریشر ہوگا اور اس کو ریوزٹ کیا جائے گا. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سینیٹر کریم خواجہ صاحب کے پاس دوبارہ سے یہ سوال ریز کرنا چاہوں گی. سر کیا کہیں گے آپ, نیب کے لیے جو ہے کیا آرڈیننس میں چینجز کی ضرورت ہے, اور اگر ضرورت ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جو لا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اور جو اس میں ایک دلیل بہت عرصے سے چل رہی ہے, اور وہ یہ ہے اکیڈمک دلیل کہ جب 18 امینڈمنٹ آ گئی تو نیب آرڈیننس سیز ٹو ایگزسٹ ہوا, اور اس طرح کی پٹیشن لاہور میں بھی آئی, ہم نے بھی یہ بات کی, مگر کیونکہ چیزیں اب جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2008 میں بھی کوشش کی تھی, یہ دلیل ایک اپنی جگہ پر ہے, تو اس وقت نون کی حکومت تھی, انہوں نے ساتھ نہیں دیا, پھر نون کو چانس ملا تو انہوں نے بھی نہیں کیا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سے بھی چیزیں وقت کے ساتھ ان کو بھی سمجھ میں آئے گی کہ کیا گیم ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ جو بتاتی ہے جب سے یہ ملک بنا ہے, پولیٹیشنز پر 47 سے لے کر آنورڈ, اور 47 کو کیا, جب 1935 کا ایکٹ آیا تھا, وائس رائے کی حکومت تھی, اس وقت بھی جو اسمبلیز آتی تھی, وائس رائے یا گورنر جنرلز جس سے خوش نہیں ہوتے تھے ان پر کرپشن کے ایلیگیشن لگتے تھے, نیپوٹزم کے لگتے تھے, انکمپٹنسی کے لگتے, اور پولیٹیشینز پہ لگتے تھے. تو یہ چارجز ویسے غلط لگتے ہیں. میری بات سنیں, یہ غلط ہے یا صحیح ہے اس کو آپ چھوڑیں, مگر پاکستان کی تاریخ اسی طرح ہے. 47 میں ہماری اسمبلی تھی سندھ کی, اس کا وزیر اعلیٰ جو تھا ایوب کھوڑو تھا, اس کو ہٹایا گیا, اس پر چارجز لگائے گئے کہ اس نے ٹائپ رائٹر چوری کیا ہے. آپ سمجھے, یہ ہسٹری ہے. اسی وقت پنجاب کی اسمبلی کو بھی توڑا گیا, اسی وقت NWFP کی تھی اس زمانے میں, ڈاکٹر خان صاحب ولی جو اسودیہ کا جو چچا تھا اس کی بھی ڈیزالو, اور بنگال کا جو شیر بنگال تھا اس کی اسمبلی بھی کرپشن کے ایلیگیشن, اور یہ چلتا آ رہا ہے. مانا ہر وقت نام مختلف ہے, نام سے ہے کام کیا, تو مطلب ہے کہ نام چینج ہوتے ہیں, اسٹوری سیم ہے. اگر آپ
اخبارات اٹھا لیں, اس کے آرکائز اٹھا دیں, یہی اسٹوری ہے جو چل رہی ہے. اور یہ اسٹوری چلانے والے وہی طاقتور قوتیں ہیں جو ان کے اپنے مفادات ہیں. تو یہ کرپشن کے ایلیگیشن, نیپوٹزم کے ایلیگیشن, انکمپٹنسی کے چل رہے ہیں. اب جب میرے خیال سے پارلیمنٹ میں یہ کنسنسس سے ساری چیزیں ہوں گی, میجورٹی سے نہیں ہوگی, کنسنسس سے یہ چینج ہوگا وقت کے ساتھ. اور وقت کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی اندازہ ہوگا, اگر وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے میری طرف سے. سربلند, پی ٹی آئی کے اوپر ایکوزیشنز لگ رہے ہیں کانسٹنٹلی کہ پی ٹی آئی انوالوڈ ہے یہ ساری کارروائی میں. تو کیا آپ لوگ چاہیں گے نیب آرڈیننس میں چینجز آئیں اور سب کو بالکل یونائٹ ہو کر سب کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ کر جو ہے اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لیا جائے؟ دیکھیے الوینا, بات یہ ہے کہ نیب کے اوپر کس چیز پہ اعتراض ہے. نیب اگر کوئی کارروائی کر رہی ہے تو نیب نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی گرفتار کیا, اور نیب کے اوپر اگر قانون سازی پر غور کی بات ہے تو وہ تو کوئی یہ لے آئے پارلیمنٹ میں بحث کے لیے. آرڈیننس میں کیا امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو دیکھو پارلیمنٹ کے اندر یہ چیزیں آ کے ڈسکس ہونی چاہیے, اور تمام کنسنسس سے اگر کوئی رائے بنتی ہے تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن تھرو ایک بات یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ رکنا نہیں چاہیے اور شفاف ہونی چاہیے, اس پہ انگلی بھی اٹھنی نہیں چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کو اس میں تعاون کرنے کی ضرورت ہے, چونکہ ہماری پارٹی ہو جس پارٹی میں ہو, پاکستان مزید متحمل نہیں ہو سکتا کرپشن کے چارجز جس پہ بھی لگتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیشین ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ کوئی بیوروکریٹس ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو. اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے کرپشن فری ایک نظام بنانا ہوگا, ایک میکینزم بنانا ہوگا. میرے بھائی افنان نے ایک بات کی, مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کے, اگر مجھے سمجھنے میں اگر غلطی ہوئی تو آپ ٹھیک کر لینا. انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی جو وہاں ہوئی ہے یہ کل ہمارے یہاں کریں گے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. سو یہ بات اگر آپ نے کی ہے تو اس پہ آپ, میں مذمت بھی کرتا ہوں, معذرت بھی کریں آپ, کیونکہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے نہیں, آپ نے کہا تھا 1200, اگر نہیں کہا میری میں نے کہا ہی نہیں, آپ خود اس کو چلو آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا میری سننے میں غلطی ہوئی, میری بات ہے سو ہم یوں کہتے ہیں کہ سن 2000 میں اپنی بارے میں آپ بول لینا, کوئی بات نہیں, آپ نے کہا تو اچھی بات ہے, پھر مجھے سننے میں غلطی. لیکن دیکھیں جی, کشمیر کا جو ہے, کشمیر اپنے لیے لڑ رہے ہیں, کشمیر اپنی خود مختاری کے لیے, ان کی آزادی کے لیے. پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں ان کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ ایک خود مختار, جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے اس وقت بھی یہ چیز پینڈنگ رکھی گئی, لیکن اس کا جو لبو لباب تھا وہ تھا کہ اس کو خود مختاری دی جائے گی ان کے خواہش کے مطابق, جو ابھی تک نہیں دی گئی. افسوس اس بات کا ہے کہ اس سے پہلے کی حکومتیں, اور اب ہماری ذمہ داری اور ساری پارٹیوں کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کی آواز ہم بنیں. جیسا کہ شاہ محمود قریشی ہر فورم پر ہمارے جو وزیر خارجہ ہے بڑی بہترین خارجہ پالیسی لے کے چل رہے ہیں. اور بات میرے بھائی نے کی نیب کے حوالے سے, دیکھیے تمام پارٹیوں نے اس کو ایز اے ٹول استعمال کیا ہوگا, لیکن ہماری کوئی اس وقت کوئی ہمارا گول نہیں ہے. ہمیں کسی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹول کی الیکشن کے پہلے آپ کی حکومت تھی نا میرے بھائی, ہماری تو نہیں تھی نا, آپ کی حکومت تھی. نہیں, آپ کی حکومت تھی نا, ہم نے کسی کو توڑ کے اپنے پاس تو نہیں لے کر. تو خدارا آپ ایسا کریں کہ آپ دونوں جماعتوں کو چاہیے کہ اس وقت وہ صحیح کہہ رہے سر, یہ ایسا کوئی ایک بندہ بھی مجھے بتا دے ہمارے پاس کوئی آیا ہو. دیکھیں جی, ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے جن پر ایلیگیشنز تھے, ہم نے لیا نہیں, ان کو واپس ہم نے بھیج دیا. وہ واپس نون لیگ میں یہ خوشی سے انہوں نے جو ابھی بات کی ہے, انہوں نے اپنے لیڈر کی منافی کر دی ہے. ان کے لیڈر عمران خان صاحب نے خود بولا کہ پلوامہ سے کہ اٹیک سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور ہم اس طرح کے اٹیک کو سپورٹ نہیں کرتے. یہ عمران خان کی بات ہے, اور وہی بات میں نے کر دی تو انہیں سمجھ ہی نہیں آئی. بات یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کی کوئی دہشت گردی ہمارے ملک میں کرے. ہمیں بڑی تکلیف ہوگی اگر کوئی اس طرح کرے گا. ہم یہ اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ ہم کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم کشمیر کاز کو تا قیامت تک سپورٹ کریں گے, اور جس طرح بھی ہم ان کی مدد کر سکیں گے ہم کریں گے. لیکن ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کون سی غلطیاں ہیں جو ہمیں آگے جا کے دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے. دوسری انہوں نے بات کی جو انہوں نے اس کی نیب کی. ڈاکٹر صاحب, یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ہم آئیں گے دوبارہ, اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کشمیر کاز کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے, اور جو بھارتی سازشیں ہیں سے ہم کس طریقے سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور اس پر ہم ڈیٹیلڈ کانورسیشن کریں گے. سو اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर अफनान, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो कॉन्स्टेंटली भारतीय साजिशें हो रही हैं इस वक्त रिसेंटली अगर इस सिनेरियो पर हम देखें, अचानक से बहुत सारे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो बहुत वोकल हो गए। उसके मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें काफ़ी सारे दे ऑल वर कॉट रेड हैंडेड टेकिंग पेमेंट्स, और ये इन्होंने एक टूल इसीलिए किया क्योंकि ताकि वो इंडियन नेशनलिस्ट को भड़का सकें, पूरे मुल्क में आग लगा सकें। फिर दूसरी तरफ इंडियन मीडिया वो पूरी आग लगा रहा है। ये सारे सिनेरियो को कैसे कंट्रोल करेंगे और कश्मीर के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, कश्मीर के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कश्मीर की जो स्ट्रगल है वो होम ग्रोन है, और वो स्ट्रगल जो है वो वही स्ट्रगल है जो आज से 60-70 साल पहले हमारे आबाद ने की थी, वो उनकी अभी भी जारी है। तो हम डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, मॉरल लेवल के ऊपर जहाँ जहाँ उनको सपोर्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और देखें, अगर हमारे जहन में कोई एजेंडा है जो कि होना चाहिए कि हम कश्मीर को कभी लिबरेट करें, तो वो एजेंडा ऐसा होना चाहिए जिसको हम मुंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। खाली एक शुरली छोड़ने से मसला हल नहीं होता। आप देखें, इंडिया ने जब हमसे ईस्ट पाकिस्तान लिया तो उन्होंने पूरा काम किया। या तो आप इतना आप में दिमाग अगर है, जो हमारे बैठे हुए हैं जो लोग करते धरते, अगर वो उनमें इतनी सलाहियत है तो उनको सोचना इस तरह चाहिए, मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर के ऊपर। तो जहाँ बात रहेगी जो इससे पहले आपने जो की थी कि हमें जो है वो इंडियन मीडिया को कैसे काउंटर करना चाहिए। देखें, इंडियन मीडिया अगर जो है वो उनकी इंडियन नेशनलिस्ट लाइन ले रहा है तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है। अगर वो एक आग लगा रहे हैं तो वो बेसिकली आग इसलिए लगा रहे हैं कि इलेक्शन का साल है, उनको पता है कि इस साल चुनाव होना है, तो वो ज़ाहिर है उस लिहाज से अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमें जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडेय काटजू की एक मैं वीडियो यहाँ पे दिखाना चाहूंगी आपको। बेसिकली उसमें उन्होंने ये क्लियरली वो डंडा दिखाया उन्होंने, और वो डंडा उन्होंने मोदी के लिए दिखाया है और कहा है कि ये डंडा मोदी के लिए, और मोदी जो है ये सारी चीज़ों को प्रोवोक कर रहा है। और ये जो रिटायर्ड जस्टिस हैं ये काफ़ी वोकल रहे हैं और ये हमेशा कश्मीर की फेवर में बात करते हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा दुश्मन है वहाँ पर। और उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसके साथ आप इस तरह लड़ नहीं सकते, जंग या लड़ाई आसान नहीं है। जी प्रोड्यूसर साहब, प्ले कीजिएगा वीडियो। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक नहीं पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी फौज तैयार है, अब आप मतलब दे आर ऑन देयर गार्ड। अब झटके में सरप्राइज में नहीं ले सकते उनको। तो अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी इस बार, तो बड़े कस के रिटेलिएशन होगा एंड यू मे एंड अप विद अ ब्लडी नोज। पूरी कश्मीरी जनता भारत के विरोध में खड़ी है, टोटली एलिनेटेड फ्रॉम इंडिया एंड बिटरली हॉस्टाइल टू इंडिया। कश्मीरी पॉपुलेशन हो गई है, ये हकीकत है, क्योंकि पीपल की सिंपैथी, कश्मीरी जनता की सिंपैथी है मिलिटेंट्स के प्रति। ये छिप जाते गायब हो गए, तो इनको तो अब जो असल में कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने कांड किया उनको तो पकड़ पाएंगे नहीं, उन पे तो बदला ले नहीं पाएंगे आप, क्योंकि वो गायब हो गए। नए अच्छे लोगों, हेल्पलेस लोगों पे हमला करी, बड़ी बहादुरी का काम है। तुम इनोसेंट लोगों को, निर्दोष लोगों को कश्मीर मारोगे, जहाँ यहाँ विद्यार्थियों को पीटोगे, दुकानें तोड़ोगे, हैं? ये है तुम्हारी बहादुरी। मैं भी कश्मीरी हूँ, मेरे पास आओ अगर हिम्मत हो, बहुत बहादुर हो ना, तो ये तो डंडा उसी का तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो, ये निहत्थे लोगों पे क्यों हमला करते हो? आओ, हिम्मत, बड़े बहादुर हो ना, तो आओ, ये डंडा तुम्हारा इसीलिए मैं रखा हूँ, उन लोगों का इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ आओ। तो तुम्हारी जो सारी जो गुंडई है, जो तुम्हारी बहादुरी है, मैं इसी निकाल। जी सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, ये इंडिया में खुद ये एक लर्नड इंसान वहाँ पे खुद बगावत करें, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इंडिया जो है 1 बिलियन पॉपुलेशन है और वहाँ एक डेमोक्रेसी है, वहाँ सेकुलर पॉलिटिक्स रही है, सेकुलर पार्टीज इलेक्शन जीतती रही हैं, और अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें भी उम्मीद है कि सेकुलर पार्टीज जीतेंगी। पाकिस्तान में भी बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, अच्छे लोग भी हैं, फंडामेंटलिस्ट भी हैं, हर मुल्क में इस तरह होता है। उन्होंने जो बात की है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही की है, पर दुनिया में हर जगह अच्छे लोग भी हैं और ख़राब भी लोग भी हैं। देखना ये कि अब जो इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कौन सी पार्टी जीतता है। लेकिन भारत से ऐसा वर्डिक्ट सामने नहीं आता, बहुत कम आता है, मिलियंस में कोई एक वर्डिक्ट सामने आता है, और ये हमेशा से जस्टिस जो है, इन्होंने रिटायर्ड जस्टिस ने यही करेज शो की है। देखिए, करेज शो की अच्छी बात है, मगर जब वहाँ इलेक्शंस में सेकुलर पार्टीज जीत कर आती हैं और हिंदुस्तान के 70 साल में मेजॉरिटी जो ईयर्स हैं बीजेपी को छोड़कर सेकुलर हुकूमत रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ का माइंड सेट सेकुलर माइंड सेट है।
باقی اب اگر وہ حملہ کرتا ہے تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہو, پاکستان کے ادارے ہو, پاکستان کے عوام ہیں, وہ تو بالکل اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. سر ایک انڈین جرنلسٹ ہے, انہوں نے کلیئرلی آن ایئر کہا ہے, لائیو ٹی وی پہ کہا ہے کہ یہ صرف اور صرف مودی کی ایک سازش ہے, مودی نے خود یہ ڈرامہ کریٹ کیا ہے اور اس لیے جو ہے ڈرامہ کیا گیا کیونکہ ان کا ووٹ بینک بڑھا سکے. وہ میرے خیال سے جو لگ ایسا رہا ہے کہ الیکشن میں مودی اور انہوں نے یہ بھی کہا, ہے. سر فردر میں اس اسٹیٹمنٹ کو اگر آگے بڑھاؤں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آرمی کے جوان ہیں ان سے ان کو کوئی بھی وہ نہیں ہے, ان کو کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے آرمی کے لیے. ایون آرمی کے اتنے برے انسیڈنٹس میرے پاس ہیں جو کہ میں کوٹ کر سکتا ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس کو آنر نہیں کیا گیا. دیکھیں دو باتیں ہیں وہاں, جو الائنس بن رہا ہے الیکشن کے حوالے سے وہ کانگریس کا بن رہا ہے, وہاں جو دلتس پارٹی ہے اس کا بن رہا ہے, وہاں کی ریجنل پارٹیز, وہاں کی کمیونسٹ پارٹیز. تو اس حساب سے جو الائنس بن رہا ہے اس میں بی جے پی الیکشن ہار رہی ہے ہر جگہ. تو وہ تو نیچرلی یہ جو بھی کرے مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پر انڈیا میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو صحیح بات کرتے ہیں, اور جو لوگ صحیح بات کرتے ہیں وہ اچھی بات ہے. ہم چاہیں کہ الیکشن میں ان کو شکست آئے بی جے پی کو, اور دیگر پارٹیز جو ہیں سیکولر اور کانگریس یہ اگر جیت کر آتی ہے تو اچھی بات ہے. اور ہمارے پاس بھی بڑے ایکسٹریمسٹ لوگ پڑے ہیں, ہمارے پاس بھی جو ایسے لوگ پڑے ہیں جو کہ ایکسٹریمزم پھیلاتے ہیں. تو یہ آپ انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں امریکہ میں آپ دیکھیں جو ٹرمپ ہے کیا وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی ہے. اسی طرح آپ برطانیہ میں دیکھیں, دنیا میں ہر جگہ ایکسٹریمسٹ پارٹیز بھی ہیں. اور اس میں اس طرح نہیں کہ دنیا ساری کی ساری ہے, وہ سارا کا سارا ملک خراب ہے, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, خراب لوگ بھی ہیں. تو ہمیں اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ اس کو شکست ہو الیکشن میں. بالکل شکست ہو ان کو الیکشن میں. سر بلند خان آپ کیا کہیں گے اس ویڈیو کے حوالے سے؟ یہ تو ایک کلیئر انہوں نے سامنے انڈیا کو خود ہماری طرف سے ایک جواب دیا ہے. بلکہ نہ صرف یہ ویڈیو, ایک دو ویڈیوز اور بھی آئی ہیں جس میں ان کے سابقہ کوئی آرمی کے ہیں اور ان کے پولیٹیشنز بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو جتنا ابھی جو دھماکہ ہوا ہے اس میں جتنے بھی جو مواد استعمال ہوا ہے بارودی, وہ سارا کا سارا ان کا اپنا کریٹ کیا ہوا ہے تاکہ اس الیکشن کے اندر ہم پھر اس طریقے کے پاکستان مخالف نعرے لگا کے عوام کو بیوقوف بنا کے یہ وہ الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں. اور انڈیا میں ڈیموکریسی جو کہتی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کی ماں ہیں, اور اس طرح اتنی شدید قسم کی وہاں پر اس وقت ڈکٹیٹرشپ ہے, کسی بھی مائنورٹیز کو اپنی عبادت کی اجازت ہی نہیں ہے, نہ اپنی مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے. مائنورٹیز کی آپ نے بات کی, جے پور کی جیل میں پاکستانی قید جو شخص تھے ان کو قتل کر دیا گیا. مائنورٹیز مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم انتہائی سخت الفاظ میں یہ بین الاقوامی جو ہمارا ادارہ ہے اس میں بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, اپنی حکومت سے بھی میں خود بھی کہوں گا کہ اس کو اٹھانا چاہیے, کیونکہ ایک یہ بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا گیا ہے. ایک جیل کے اندر صرف مسلمان ہونے کی بنا پر ان کو پتھر مار کر, یہ ایک نفرت کی بڑی فضا جو مودی سرکار نے وہاں بنائی ہوئی ہے, انتہائی کنڈیمیبل ہے. اور اس پر پاکستان اگر انہوں نے جہریت کی, انہوں نے اگر ریٹیلیٹ کیا تو ہم بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیں گے. اور انڈیا کو ہم بتائیں گے, ہم ساری پارٹی ساری قوم ایک پیج پر ہے, اور ان کو بتائیں گے انشاءاللہ اس دفعہ انڈیا اس دنیا کے نقشے پہ نہیں رہے گا. یہ میں انشاءاللہ چیلنج بھی کرتا ہوں, ہمارا سب کا جذبہ ہے. آپ انڈیا اور پاکستان کی فوج کا موازنہ کر دیں, آج تک ہمارا کسی فوجی, ہماری کتنی محبت ہے اپنی فوج کے ساتھ, ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے, فوجیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کے فوجی مظاہرے کر رہے ہیں, تنخواہیں نہیں ہیں, میڈیکل فیسیلیٹیز نہیں ہیں, ویڈیوز وہ بے شمار آئی ہیں. پرسوں بھی میں ایک ٹی وی چینل بیٹھا تھا, وہ سب انہوں نے دکھائی. بے شمار ان کے مسائل ہیں, اپنی فوج کے اندر خودکشیاں ہیں, لوگ نفسیاتی ہو رہے ہیں, فوج چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ہم تو کنڈیم کرتے ہیں, ہم تو شیم کرتے ہیں بھارت کے اس مکرو چہرے کو, اور ہم انشاءاللہ کھڑے, ہم کشمیروں کے ساتھ کھڑے, ہر فورم پہ آواز بھی اٹھائیں گے. خان صاحب بھی آواز اٹھا رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے بہترین جو ہے سفارتکاری کر رہے ہیں, کشمیر کی آواز بنے ہوئے ہیں. ہم نے اقوام متحدہ میں بھی کل ہمارے جو وہاں کے جو نمائندے تھے انہوں نے زبردست آواز اٹھائی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی اٹھاتے رہیں گے. اور ساری پارٹیاں ایک پیج پر, بڑی خوشی کی بات ہے کہ پورا پاکستان ایک پیج پر ہے. انڈیا کو جواب دینے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوگی, یہ ہم میسج دے رہے ہیں. جی ڈاکٹر عفنان, ایک تحریک ہے جو کہ خالستان کے نام سے انڈیا میں چل رہی ہے, اور انڈیا نے اس کو کافی دبایا ہوا ہے. سکھ کمیونٹی کی جانب سے وہ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور وہ خود وہاں پر جس طرح یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں جو ہے گھس کر انسرجنسی کریں گے, اور وہاں پہ جو BLA پارٹی ہے ان کے ساتھ یہ لوگ کیمپیننگ کریں گے اور پاکستان کو توڑیں گے.
اس کا تو اب کافی حالات بہتر ہو چکے ہیں، لیکن جو خالستان ہے وہ اس سے زیادہ بہت اسٹرانگ پارٹی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں انڈیا کے تقریباً کوئی 650 ڈسٹرکٹ ہیں، ان 650 ڈسٹرکٹ میں سے تقریباً کوئی 200 یا 250 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو انڈین گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، اور وہ خالی خالستان کی موومنٹ نہیں ہے، کشمیر میں، ناگالینڈ میں اور اروناچل پردیش، بہت ساری جگہوں کے اوپر ان کی جو ہے وہ موومنٹس ہیں فار انڈیپینڈنس. ساؤتھ انڈیا میں بھی بہت اسٹرانگ اس کی آواز ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم انڈیا ضرور ہمارا دشمن ہے اور ہمارا ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، کئی 100 سال پرانا، 1000 سال سے بھی زیادہ کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اس میں اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو ہمیں ظاہر ہے ان چیزوں کو ضرور ہمارے جو بھی اسٹریٹجک ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر ضرور کام کرنا چاہیے، اور ایسے کام کرنا چاہیے جس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نکلے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے نتیجہ ایسا نکلے کہ ہم اپنا نقصان کرا بیٹھے. تو جنگ کوئی بھی ہو، جنگ دیکھیں یہ جلدی سے کنکلوڈ کر میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. دیکھیں سن تزو ایک بہت مشہور کہتے ہیں جنرل تھا چائنیز، اس نے یہ کہا تھا کہ جو جنگ ہوتی ہے نا، جو ایکچوئل جنگ ہوتی ہے زمین پہ، وہ کوئی نہیں چیز ہوتی. جنگ آپ پہلے ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کے ریسورسز کتنے، آپ کے لاجسٹکس کتنے، آپ کے سولجرز کتنے. آپ نے اگر جو ڈرائنگ بورڈ ہے اس کے اوپر جنگ صحیح کی ہے تو آپ کا جو آگے پلے آؤٹ ہوگا وہ بھی ٹھیک ہوگا. تو ہمیں اپنے حساب کتاب سے دیکھ کے چلنا چاہیے. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر ظاہر ہے انڈیا کو جنگ کرنے کا شوق ہے تو ظاہر ہے پھر اس ملک کے تمام لوگ جو ہیں وہ ظاہر سیسا پلائی ہوئی دیوار. سر میں لاسٹ آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس مانگنا چاہوں گی، لیکن میں آپ سے MFN کے حوالے سے ریمارکس لینا چاہوں گی، کیونکہ ٹریڈ کی بات ہم نے کرنی تھی، بہت کم ہمارے پاس ٹائم ہے، اب ہم اس پر بات نہیں کر سکتے. تو آپ اس ٹریڈ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا MFN سے پاکستان کا نام انڈیا نے نکال دیا؟ کیا یہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے؟ دیکھیں اس وقت جو بحران ہے اس کو آپ چھوڑ کر انٹرنیشنل کانٹیکس میں آپ دیکھیں کہ جو سعودی پرنس یہاں سے جا رہا تھا تو اس نے جاتے جاتے جس پر ہم کہہ رہے تھے کہ واہ واہ واہ، اس نے کہ پاکستان کو یہ کہا کہ بھائی میں جو ہوں یہ آپ کو سجیشن دوں گا کہ فیوچر کے مائٹس اس ریجن میں جو آپ کے نیبرز ہیں دیٹ از چائنا اینڈ انڈیا، آپ ان سے تعلقات اچھے رکھیں. جو اس وقت دنیا کی جو ہے مسئلہ ہے وہ ٹریڈ کا ہے، کامرس کا ہے، اور ہم ایز اے پاکستانی ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کی پالیسی صحیح ہے، پر ہماری پالیسی ساری دنیا نہیں مانتی ہے، اس لیے ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں. ہم نہیں مانتے، لیکن اب تو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. میری بات سنیں، ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں بابا ایکسلنٹ، یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں، اور دنیا میں ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں، دنیا ہمارا موقف نہیں مانتی ہے. تو اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہم اسٹیٹ کے ساتھ دیکھیں. ہم جب تک یہ میں ان کی بات آگے لے کے جاؤں گا، جب تک ہم یہ جو پراکسی گروپس بنا کے ان کو استعمال کر کے اپنے مقاصد پورے کریں گے، الیکشن ریک کرنے کے لیے ہم TLP کو بنا لیں گے، اس سے پہلے کسی اور کو بنا. آپ بھی جلدی سے کنکلوڈ کر دیجئے ٹریڈ کے حوالے سے کوئی پالیسی. دیکھیے ٹریڈ کے حوالے سے ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام پڑوسی ممالکوں سے ہمارے تعلقات بہتر ہو. سو اس طرح کے حالات ہوں گے تو ہمارے لیے اور بھی دیگر جو ذرائع ہیں وہاں سے بھی ہم ٹریڈ کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس وقت ہماری پاکستان کی اہمیت بڑی اجاگر ہو گئی ہے، بڑی اچھی سفارتکاری جاری ہے، تمام ممالک ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں. یہ انڈیا کی اپنی سازشیں ہیں جو اپنی ملک میں کر کے ہمارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ڈیورنگ اس اتنے بڑے دورے پر سعودیز کے کیا کوئی یہ انڈیا کو 100 دفعہ سوچنی چاہیے کہ بیوقوف ہوگا کہ وہ اس طرح کی سوچ رکھے گا. یہ ان کی اپنی سازش ہے اور ان کا جواب بھی اپنے ہی اندر سے مل جائے گا. ہمیں اس پہ بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں. انشاءاللہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور مزید ترقی کرے گا. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل تھے سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب پیپلز پارٹی سے، سربلند خان PTI سے، ڈاکٹر عفنان اللہ مسلم لیگ نون سے. آپ سب کا ایک دفعہ پھر دوبارہ شکریہ کروں گی ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے. اور کچھ چیزیں جو ہم نے آج کے لیے کنکلیوڈ کی وہ یہ کہ ٹریڈ پالیسیز کے اوپر ہمیں غور اپنے ملک کے حوالے سے تاکہ ہم ٹریڈ کو بہتر کر سکیں. اور جو انڈین اور پاکستان بائیلیٹرل ٹائز ہے وہ بہت خراب تو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو بہتر طریقے سے کاؤنٹر کرنا بھی جانتے ہیں اور ہم ریٹیلیٹ کریں گے اگر کوئی ہمارے ساتھ ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. دوسری طرف نیب آرڈیننس میں کچھ چینجز کی ضرورت ہے، اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس پر پارٹیز کو سوچنا پڑے گا اگر پارٹیز اس پر کوسچن مارک ریز کرتی ہیں تو. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.